बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, 3-4 मौज़ू हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के मतलब। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून को बड़ा दचका लगा है, शायद हक़ान अब्बासी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लैपटॉप की तकसीम और नौजवानों को जो कर्ज़े धर दिए जा रहे हैं इसके मतलब भी। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे दुआ इस्लामी आबादात का मगज़। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी अस्सलाम जो साहब। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुनाएं कैसे मुल्की हालात चल रहे हैं? मुल्की हालात आपके सामने जो साहब देखें, अब क्या रुख इख्तियार करते हैं, इलेक्शन सर पे हैं। अच्छा ताज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों का ट्रायल इस वक्त चल रहा है कि ये जो वाक़या हुआ था 9 मई का, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जिसमें जो लोग मुलव्वस हैं और बल्कि तहरीक इंसाफ के जो कायदे हैं इमरान खान साहब भी, उनका भी केस जो है वो फ़ौजी अदालतों में चलाया जाए। वहाँ पे जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि ये फ़ौजी अदालतों में मामलात लेके जाएं या ना लेके जाएं, जिस पर जो है कल भी समाअत हुई है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। और अता मोहम्मद जो इसके चीफ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि जो लार्जर बेंच है, फुल कोर्ट बेंच, वो नहीं बन सकता। कुछ जजों ने इस केस की समाअत सुनने से इनकार कर दिया और कुछ जो जजेज़ हैं वो छुट्टियों पर हैं। इससे मतलब अभी आप क्या फरमाएंगे कि ये जो आज केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी क्या पोजीशन है और क्या इसमें भी कोई फ़ैसला ऐसा मतवक्को है कि किसी को पार्टी को रिलीफ मिलेगा? जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। और उसके बाद ये जो सिविलियन का ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में, इस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो ज़ेर समाअत है, उस पर बड़े अच्छे जो ना रिमार्क्स कल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, और दूसरे जो जज साहिबान हैं उन्होंने भी। इसमें सबसे अहम जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि शहरियों का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। ये जो है ना ट्रायल आइन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, उस पर भी अदालत ने जो ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो ना हुकूमत के जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें कहा जी कि आप जो ना इस पे पहले ही एतराज़ कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो एक हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं, पिछले महीने जून में, तो अब आप फुल कोर्ट की जो ना दरख्वास्त किस तरह कर सकते हैं, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? ये बड़ा वैलिड उनका एक पॉइंट था। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ, इस सारा जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, उस पर तबसरे भी हुए हैं। लेकिन मैं एक नई बात जो है ना वो आपके सामने ला रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो है उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। उन्होंने मुखालफत की है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो है ना एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि सिविलियन जो हैं उनका ट्रायल किया जाए फ़ौजी अदालतों में। यानी उस वक्त उन्होंने पिटीशन जो दायर की थी वो थी कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है, किया जाना चाहिए। और आज जब अब उनके अपने ऊपर बात आई है, उनके ट्रायल्स की बात हो रही है, उनके ट्रायल की फ़ौजी अदालतों में, तो उन्होंने पिटीशन दायर की है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। अब ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमारे ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान की वो पिटीशन भी अभी उसी तरह मौजूद है, पेंडिंग है। जी ठीक। अब इस पर जो सब कौन सी पिटीशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो उन्होंने पिटीशन दायर की थी वो वैलिड है, या अभी जो इन्होंने दायर की है ये वैलिड है? इस पे अब ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। आने वाले दिनों में देखें सुप्रीम कोर्ट कौन सी जो उनकी पिटीशन है वो सुनती है और कौन सी पिटीशन जो है उसको रद्द करती है। जी चौधरी साहब। जी ताज साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने माशाल्लाह बता दिया है कि इसका जो केस है वो इस वक्त किस नोयत पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े जानदार तज़िये आपके होते हैं और बड़ा आप पुराने लिखारी भी हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ تو آنا ہی آنا ہے، آج آئے کل آئے، اس سے پہلے بھی کئی فیصلے جو ہیں وہ نہیں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی نہیں آئے گا، اس کو بھی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، یہ میرا اپنا پوائنٹ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال چوہے صاحب، دیکھیں نا آئین میں جیسا کہ کل سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ سویلین کو جو ہے وہ سول عدالتیں موجود ہیں، انٹیکٹ ہیں، وہ جب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں پھر دیکھیں نا وہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہاں پہ جوڈیشری تو نہیں ہوتی، جوڈیشل افسران تو نہیں ہوتے، لیکن طاہر صاحب گزارش ہے کہ فوجی عدالتوں کو جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں فوجی عدالتوں میں کیس چلے گا، لیکن آپ سویلین اپنے جو وکلا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کی اپیل ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، ہاں اس فیصلے کو یکسر مسترد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا مطلب ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سویلین کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے، لیکن اس سے پیشتر بھی آپ کے ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں جس وقت یہ کیسز جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلے ہیں، لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ چلے ہیں، خود میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو پیچھے 4 سال ان کا دور رہا ہے، اس دور میں بھی سویلین کے جو نا وہ ٹرائل ہوتا رہا ہے فوجی عدالتوں میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں بھٹو، جنرل ضیاء الحق، اور اس کے بعد جو نا ہسٹری پوری دیکھ لیں، اس میں ہماری یہ فوجی عدالتیں لگتی رہی ہیں اور اس میں سزائیں ہوتی رہی ہیں، ان کے خلاف اپیل بھی ہوتی رہی ہے، سپریم کورٹ نے ٹوٹلی ان کو ریجیکٹ بھی کیا ان سے سزاؤں کو، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اب یہ سپریم کورٹ جو ہے نا ان کا ایک ہے وہ فائنڈنگ ہے، ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، سویلین کے جو ٹرائل ہے ان کو جو ہے نا وہ سویلین عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ چلیں اللہ کرے دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن جو ہیں آپ کے سامنے جو ہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی جائے گی اور ملک میں جو ہے الیکشن جو ہیں ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ نگران وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا ہے، شاہد حقان عباسی کو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس پر پیپل پارٹی بھی راضی تھی اور مسلم لیگ نون بھی راضی تھی، لیکن پچھلے دنوں شاہد حقان عباسی صاحب نے اعلان کیا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، یہ بھی اسی کنارہ کشی بھی اسی کے لیے تھا کہ ان کو نگران وزیر اعظم بنا رہا ہے۔ لیکن میں جو آج آپ کو یہاں پہ جو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، شاید میرا مطلب ہے کہ مجھے اس چیز خبر میری جو ہے وہ نہ ہو غلط ہو کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے نگران وزیر اعظم بننے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، شاہد خاقان عباسی جو ہے نا یہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینوں سے ایک ایسے سیاستدان کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں جو محب وطن اور اس ملک کے عوام کی بات کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں نا ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، اس میں 13-14 جماعتیں ہیں، اب وہ جب سے حکومت میں آئی ہیں اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا انہوں نے عوامی مسائل کی نہ بات کی ہے، نہ ان پر کوئی توجہ دی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، وہ کچھ ترقیاتی منصوبے ہیں، یہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں جو سب، وہ الیکشن میں جو ہے نا انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے اس میں حساب کتاب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات ہو رہی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، انہوں نے یہ جو نا نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے الیکشن سے پہلے۔ اچھا، وہ ان کا ایک اصولی موقف ہے، جیسے وہ مختلف جو نا سیمینارز ہوئے ہیں اور تقریبات ہوئی ہیں، انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا، ان کے ساتھ 2-3 اور بھی لوگ تھے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے نا کھل کر سامنے آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیاست ہے اس وقت گالم گلوچ کی سیاست، ایک دوسرے کو جو ہے نا ان کی ٹانگیں کھینچنے کی سیاست اور مفادات کی ذاتی لالچ، مفادات اور اس طرح کے مسائد اور علاشات سے گھری ہوئی، جو علاشات میں گھری ہوئی سیاست ہے، اس سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ میں جو نا اب الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو یہ نون لیگ کے لیے ایک دھچکا بھی ہے، اور دوسری طرف جیسا آپ نے کہا کہ ان کو اس نگران سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کی آفر کی گئی یا ان کا نام تجویز کیا گیا، تو وہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں سیاست سے ہی کنارہ کش ہو رہا ہوں، تو یہ بھی سیاست میں ہی آ جاتا ہے نگران حکومت میں شمولیت، تو وہ اس سے بالکل انکاری ہیں، اور مستقبل کا ان کا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی انہوں نے کوئی اپنے طور پہ شاید کوئی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہو، لیکن ابھی تک وہ کھل کر سامنے نہیں آئے کہ مستقبل میں وہ کیا کریں گے۔ لیکن اس کا نون لیگ کو جو ہے نا بڑا
نقصان ہوگا چوہی صاحب؟ شاید خان عباسی کے جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اس سے مسلم لیگ نون کو بڑا نقصان ہوگا. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے دھڑا جو ہیں وہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب میں بھی انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے، خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے، اور پھر یوتھ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم جو ہے نوجوانوں کو قرضے دے کر ان کو نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ یہ کیوں، میرا مطلب ہے کہ اتنے زور شور سے یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں؟ پھر دوسری بات یہ میں آپ کو کہوں گا، یہ جو یوتھ کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے قرضے دیں گے، یوتھ جو ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے اعلان تو کا ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس وقت قرضے کے اصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یقین کریں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ چوہی صاحب آپ دیکھیں، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ روٹی ہے. پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، بجلی کی قیمتیں دیکھیں، ایک تسلسل کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں. آج بھی کچھ جو نا بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا، آنے والے دنوں میں مزید ہوگا. آٹے کے حوالے سے جو نا وہ ہم نے کل پرسوں ایک پروگرام کیا تھا. ہمارے ملک میں خاص طور پہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وہاں پہ آٹے کا شدید بحران ہے. تو لوگ جو ہے نا 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ کمانے سے مجبور ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے. بچوں کی تعلیم ہے، صحت کے حوالے سے بے شمار دیگر مسائل ہیں. لیکن یہ لیپ ٹاپ جو ہے نا یہ ہماری قومی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اس وقت ہماری قومی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں، پیٹرول میں. بجلی جو ہے نا آپ دیکھیں، بجلی جو نا سوئچ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، 50 روپے تک جو نا فی یونٹ چلا گیا ہے. تو یہ غریب جو ہے، دیہڑی دار جو ہے، 1000-1500 روپے کمانے والا جو ہے، وہ بجلی کے بل دے گا، روٹی کھائے گا، بچوں کی تعلیم پہ اخراجات کرے گا، یا اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، خوشی غمی ہے، تو یہ سارے اخراجات اس کے سوچ کر جو نا ایک وہ عجیب سی جو نا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ لیپ ٹاپ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ ہماری قومی ضرورت نہیں ہے. جو سب ایک طرف آپ دیکھیں کہ IMF سے قرضے لیے جا رہے ہیں، کس لیے کہ جو آپ نے قرض کی ادائیگی، سود کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے جو نا وہ قرضے لیے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ جو نا اربوں روپے کے لیپ ٹاپ اور یہ قرض اسکیم جو ہے یہ کس لیے کہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جو صاحب اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو نا یوتھ تھا، اس یوتھ کو جو نا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ جو نا انہوں نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے اس وقت لیپ ٹاپس کی. آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ ایک دن ایک یونیورسٹی میں، دوسری دن دوسری یونیورسٹی میں، تو یہ ہو رہا ہے. اسی طرح قرض پروگرام جو نا یوتھ کے لیے ان کو جو نا اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ان کو سونا ہے. لیکن سن لیں نا چوہی صاحب، سن لیں، یہ جو نا ان کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ وعدے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہم برسر اقتدار جب آئیں گے تو آپ کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے. یہ کہیں بھی انہوں نے نہیں کہا پرائم منسٹر نے کسی بھی اپنی تقریر میں کہ ہم جو ہے نا اپنی یوتھ کے روزگار کے لیے، اپنے غریب عوام کو جو ہے 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے، ان کا بوجھ بانٹنے کے لیے، جو مہنگائی کا بوجھ ان پر اس وقت ہے موجود ہے، اس کو بانٹنے کے لیے کیا کریں گے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. یوتھ کو صرف اس لیے یہ لیپ ٹاپ اور قرض، تاکہ یہ یوتھ جو ہے نا آنے والے الیکشن، یہ آئندہ 2-4 مہینوں کی بات ہے، اس الیکشن میں جو ہے وہ تاکہ یہ یوتھ جو ہے نا ہمارا ساتھ دے اور ہم یہ وعدے جو نا کر کے اپنی یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. یہ مقصد ہے یوتھ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے. یوتھ کو جو لیپ ٹاپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک رشوت، سیاسی رشوت. سوری. اور پھر دوسری بات چودھری صاحب یہ بھی دیکھیں کہ یہ سر گزارش ہے کہ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. دیکھیں گزارش ہے کہ یہ وزیر اعظم کی جانب سے نوجوانوں کو جو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے انہوں نے بیٹھ کے گھر میں آن لائن کو کام کرنا ہے، ان کی یہ ضروریات ہیں. تو یہ میرا مطلب ہے کہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے. اصل میں جو سوال آپ سے کیا ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہر بندے کے پاس جو ہے نا، آپ رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے، صبح اس کے ہاتھ میں وہ موبائل فون ہوتا ہے، وہ لیپ ٹاپ سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیپ ٹاپ اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہے ان نوجوانوں کو سکل دینے کی. آپ جو نا دیکھیں ہنرمندی جو ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت عالمی جاب مارکیٹ میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہنرمند افراد کی ہے. آپ PhD کر لیں، ڈبل MA کر لیں، آپ کے اس MA PhD کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ جو آج کل کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا ہنر ہے، پیشہ ورانہ تعلیم ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں. پوری دنیا میں آپ نے عالمی جاب مارکیٹ میں اگر مقابلہ کرنا ہے، نوکریاں حاصل کرنی ہے، اپنی پوزیشن بنانی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جو نا آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس پہ توجہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک میں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہیں، نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کون سا ہنر جو ہے عالمی جاب مارکیٹ میں زیادہ جس کی مانگ ہے وہ پھر کیسے سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے.
اور اس کی کیا سہولیات ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ملک میں بڑھتی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے بے روزگاری، اس کا اگر آپ نے روک تھام کرنا ہے تو لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، نہ کہ لیپ ٹاپ دیے جائیں، اور نہ ہی لوگوں یوتھ کو جو ہے نا وہ قرضوں کے جنگل میں جکڑا جائے. دیکھیں نا چوہدری صاحب، سرکاری خزانے سے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ کا ملک دیوالیہ پن کی صورتحال سے بال بچا ہے یہ IMF کی جو نا بیل آؤٹ پیکج کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو نا آپ اس طرح یہ پیسے شاہوں کی طرح لٹا رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ اور اس پہ. تو اس کا اور کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ یوتھ کو جو نا اٹریکٹ کریں اپنی جانب، جو نا ان کی حمایت حاصل کی جائے، بس یہی ہے. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، دعا اسلامی عبادات کا مغز ہے. گزشتہ دنوں ہمارے ملک کے بہت بڑے اینکر ہیں کاشف عباسی، وہ افضل بٹ جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ افضل بٹ صاحب کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. وہ وہاں پہ پریس کلب، نیشنل پریس کلب میں گئے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے، اور وہ جانگیا جو ہوتا ہے نا وہ پہن کے گئے ہیں. ایک جانگیا ہوتا ہے جو آپ کے گھٹنے ہوتے ہیں ان سے نیچے ہوتا ہے. یہ جانگیا انہوں نے پہنا ہوا ہے جس میں ان کی ستر پوشی بھی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ ستر پوشی بمشکل چھپایا، اور وہ پھر بیٹھ کے ایک محرومہ کے لیے وہ دعا فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو صاحب یہ بڑا افسوسناک ہے اس طرح کا رویہ. اینکر جو ہیں، کوئی بھی ہو، اینکر ہو یا کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہوں، کاشف عباسی جو ہے نا ہمارے ملک کے انٹرنیشنلی ان کو دیکھا اور سنا جاتا ہے، اور ان کے بڑے جاندار تجزیے ہوتے ہیں. یہ ایک رول ماڈل ہے. ان کو دیکھ کے نا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کچھ سیکھتے ہیں. تو ان کو یہ ایک بحیثیت مسلمان، یہ پکے جو ہے نا مسلمان بھی ہیں، بعمل مسلمان ہیں. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا جو ہے، الدعاء مغز العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، کوئی بھی آپ عبادت، اس کی جو ہے نا مغز جو ہے، اس کو مغز جو ہے یہ دعا ہے. دعا کو مغز قرار دیا گیا ہے. تو آپ ادھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. دعا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسلامی ایتھکس، اسلامی اصول، کچھ اسلام کی جو نا تعلیمات ہیں. وہ تعلیمات یہ ہیں کہ جب آپ کوئی عبادت کریں تو اس وقت جو نا اپنی پوری ستر پوشی کر لیں. ستر پوشی کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کے تو عبادت کریں. اور یہ جو دعا آپ کر رہے ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبادت کا مغز ہے. اور یہ آپ دعا کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں ایک مرحومہ کے لیے، ہماری جو افضل بٹ ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی ٹانگیں بالکل ننگی اور ایسے ہی آپ بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے آپ نے. آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا آپ کے فین جو ہیں، پوری دنیا میں فین ہیں آپ کے، پورے پاکستان میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہیں. تو وہ اس کو اگر ان کے سامنے یہ آپ کی تصویر جائے دعا کرتے ہوئے، خاص طور پہ مسلم یہی ہے، بلکہ وہ چھپی ہے ہر جگہ پہ، تو وہ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. اسلام تو کچھ اور کہتا ہے، لیکن آپ اس کے برعکس ایسا ایک لباس جو شرعی طور پہ سراسر اس پر جو ہے نا اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں اور معترض ہوا جا سکتا ہے. آپ ایسی حالت میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کہیں پہ جائیں تو پورے لباس کے ساتھ جائیں، نہ کہ میرا مطلب ہے کہ آپ جنگیں پہن کے جائیں اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے دعا کریں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختلف ہوتا ہے. آج میرے ساتھ معروف تجزیہ نگار تاج محمد جان صاحب تھے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے جو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.